अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आपने माशाल्लाह से आयत नंबर 37 तक जो है इंतहाई डिटेल से सूरह निसा को समझा है और रियाकारी का और माल खर्च करने का टॉपिक जो था वो स्टार्ट था। इन आयात का मौजू वही था। आयत नंबर 38 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिअन्नासी, यानी और उन लोगों के लिए भी जो खर्च तो करते हैं मगर लोगों को दिखाने के लिए, वो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना आखिरत के दिन पर। और ऐसी सिफात रखने वाला जिस शख्स का शैतान साथी बन गया है तो वो बहुत बुरा साथी है। यहाँ पर रियाकारी की भी मजम्मत की जा रही है। अल्लाह ताला इन आयात में रियाकारी जो है उसकी जो बुराइयां हैं उसको बयान कर रहे हैं। अब देखें कि जो लोग मुतकब्बिर होते हैं या शेखी खोर होते हैं, जो हमने पिछली आयात में पढ़ा, तो अक्सर वो लोग खर्च करते हैं तो महज लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर खर्च करना पड़े तो वो बुखल करते हैं। और ऐसी सूरत में सबके लिए अल्लाह ताला ने आम इसका यानी खिताब किया है कि ये दो अलग अलग गुनाह जो है, एक तो ये कि बुखल से काम लेना और अगला गुनाह जो ये है कि जब भी आप खर्च करें बड़े खुले दिल से खर्च करें, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए। तो फिर दोनों गुनाहों का सबब ये है कि ऐसे लोगों का या तो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं होता, और अगर होता है तो इंतहाई कमजोर होता है। आप ये देखें कि उल्मा इकराम जो है वो कहती हैं कि जो फर्जी हम पे सदका है यानी ज़कात जो है उसको हम जाहिरी तौर पर खर्च करें अगर, इसलिए कि दूसरे लोगों को भी इसकी तौफीक मिले और वो इसकी तरफ राग़िब हों, तो ये बेहतर है। लेकिन ये दिल में इस्तेमाल ना हो कि रियाकारी की जा रही है। और नफली सदके जो है उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी छुपा के दें, जिससे नफ्स जो है उसकी दखल अंदाजी जो है वो ना हो सके, वरना इंसान रियाकारी में भी पड़ने का इसमें खतरा होता है इंसान को। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उनका क्या बिगड़ता था कि अगर वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते और जो अल्लाह ने उन्हें माल दिया था उसे अल्लाह की राह में खर्च करते, और अल्लाह ने खूब जानने वाला है। यानी आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान लाते हुए उसके दिए हुए माल में अगर खर्च किया जाए ना तो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि फायदा ही होता है। ना सिर्फ ये कि इसमें अल्लाह ताला की एहसान शनासी भी मिलती है इंसान को, यानी कि अल्लाह ने जो उसके ऊपर एहसान किया है, जो अल्लाह ताला ने उस पर रहमत की है, उस पर भी इंसान जो है शाकिर होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और आखिरत में भी सैकड़ों गुना अजर जो है ना इसका मिलता है। और नुकसान तो उस सूरत में होता है कि इंसान का अगर माल भी हाथ से निकल जाए, उसको सवाब भी ना मिले, और इसके अलावा अल्लाह ताला माफ करे हम सबको कि अजाब का मुस्तहिक इंसान हो जाए। और ये सारी चीजें जो है इसमें असल जो मकसद है वो ये है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू रखे, रियाकारी से बचे और बुखल करने से भी बचे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो किसी पर जरा भर भी जुल्म नहीं करता। अगर किसी ने कोई नेकी की हो तो अल्लाह ताला उसे दुगना चुगना कर देगा और अपने हाथ से बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। यानी इंसान जो है वो जब अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा आखिरत में और दुनिया में भी, तो अल्लाह ताला उसकी कोई नेकी जाया नहीं करेगा अगर उसने सिद्के दिल से की है। और आपको और मुझे मालूम है कि नेकियां जो हैं उनको जर्रों में तोला जाएगा, और अल्लाह ताला जो है वो इसमें अपने बंदे को उसका अजर उसकी नीयत की वजह से यानी कई गुना बढ़ा कर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنا دیں گے۔ اچھا، اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے، ہم نے تیسرے پارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ سب رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب برابر ہیں، لیکن ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہے۔ تو تمام انبیاء پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے کہ سابق تمام انبیاء پر گواہی دینے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود جب سورہ نساء پڑھتے اور اس آیت پر پہنچتے تو فرمایا کہ انتہائی تشکر کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر انتہائی خوشی ہوتی تھی، اور دوسرا اللہ کی اس عطا پر انتہائی شکر گزاری کے طور پر بھی آپ کے آنسو بہتے تھے جب وہ اس آیت کو تلاوت کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ہم یعنی اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ باقی جو لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کی جو ہے وہ شہادت دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کریں گے۔ اچھا، بعض لوگ اس وقت بھی بڑے نافرمان ہوں گے نا، بڑے ہٹ حرام ہوں گے، وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو یہ کیسے انبیاء کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ تو اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی نازل کی گئی، اس کی وجہ سے میں دنیا میں بھی تمام سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا رہا، پھر آج کیسے تصدیق نہیں کروں گا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم کوشچن ہے کہ اگر کوئی آپ سے یعنی کسی دوسرے مذہب کا پوچھے اور آپ کو اس کی وضاحت آیت کی دینی پڑے، تو آپ اس کے لیے ایک سالڈ اور ٹھوس ثبوت جو ہے نا وہ یہ دے سکتے ہیں کہ جو وحی یعنی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس میں تمام انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے خود بذات خود تصدیق کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر تمام انبیاء کی یعنی گواہی دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جن لوگوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ پھر یہ بھی بات آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے نامہ اعمال جو ہے وہ کھول دیں گے، تمام دفاتر سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کرے جن کا نام اعمال اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں دیں گے اور حساباً یسیرا لیں گے، اور آمین۔ ایسے لوگوں میں سے نہ کریں کہ جن کے لیے وہ یہ آرزو کریں، جن کی ایسی حسرتیں ہوں گی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر شراب کی جو بتدریج احکامات نازل ہوئے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں ان کی تفصیل پڑھی تھی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ شراب اور جوے سے باز رہو، تو اب اسی سلسلے میں جو ہے یہ آگے احکامات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جاؤ، الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تم جو ہو وہ یعنی پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کر لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام دینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر تو پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پہلی آیت جو تھی وہ سورۃ بقرہ میں نازل ہوئی تھی 219، جس میں صرف یہ بتایا گیا تھا
کہ شراب اور جوے کے احکامات میں یعنی کہ کچھ فائدے ہیں ان میں لیکن نقصان ان کے زیادہ ہیں۔ چنانچہ چند محتاط صحابہ کرام نے نا اسی وقت ہی شراب چھوڑ دی تھی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر جو تھے کہ کافی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے شراب کو پینا ہی چھوڑ دیا تھا، اور شراب کو پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 یا 91 میں 90 سے لے کر 91 تک ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تفصیل سے کہ شراب کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تھا۔ اور اس آیت میں جو ہے وہ خمر یعنی شراب کی بجائے ہر قسم کے نشے کے لیے سکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی چیز نشہ آور ہو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جس سے غشی طاری ہو جائے یا انسان کو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے کہ وہ آیا اس کا وضو بھی بحال ہے یا ٹوٹ چکا ہے، یعنی انسان اگر اتنا غافل ہو تو پھر ہر وہ چیز جو ہے وہ دین اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں جو ہے وہ طہارت کے احکامات بھی بتا دیے کہ تیمم اور غسل جنابت، یعنی جنابت میں آپ جنابت کی حالت میں ہو تب بھی غسل فرض ہے، یہ بھی یعنی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے جو جنبی ہے اس کو پانی میسر نہ آئے یا ایسا کوئی بیمار ہو جس کو پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو تو وہ ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں غزوہ بنی مستلق میں اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ لے کر گئی تھی، ہار کہیں گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی نہ ملا اور لوگ باوضو نہ تھے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرماتی، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں کتاب التفسیر سے لی گئی ہے۔ اب اسی طرح تیمم کا طریقہ آپ سن لیجئے کہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا تھا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح یعنی لوٹ پوٹ ہو گیا، جیسے چوپائے جو ہیں وہ ہر طرح مٹی ملتے ہیں نا، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جانور جو ہے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، تو اسی طرح ان کو دیکھ کہ ان کی اس وقت ان کو طریقہ نہیں آتا تھا عمار بن یاسر کو نا، تو اسی طرح لوٹ پوٹ ہو کے انہوں نے نماز پھر پڑھ لی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا، پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا، ان پر پھونک ماری یعنی زائد مٹی اڑا دی، پھونک ماری، اور پھر آپ نے اپنے یعنی چہرے پر اس کو چہرے پر ملا، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی پشت اور پھر داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، یعنی دونوں ہتھیلیوں سے پھر اپنے چہرے کا مسح کیا، یہ اصل طریقہ ہے تیمم کا۔ اب جب پانی نہیں ملے، اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے علاقے ہیں نا جہاں پر پانی نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے، ہاں بیمار کے لیے بھی یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر کہیں پانی نہ ملے تو وہ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں، اور اسے اگر ان کو پانی سے نقصان ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسے ہوتے ہیں کئی مریض جن کے اگر سکین کا انہیں پرابلم ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ اگر وہ پانی استعمال کریں گے تو ان کے لیے صحت کا نقصان ہے، جان پر بن آئے گی، تو پھر اس کے لیے انہوں نے نا یہ رعایت دی ہے کہ علماء نے کہ بھی آپ جو ہے وہ اس کو تیمم کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی انہوں نے جو ہدایت ہے وہ بھی حدیث نبوی سے ہی لی ہے۔ اب دیکھیں دین میں تنگی بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو تھے ایک صحابی تھے، ان کی یعنی چوٹ لگ گئی اور پھر زخم پر انہوں نے پٹی باندھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ یہ جو پٹی ہے، جو زخم ہے، اس پر مسح کرو اور باقی جسم کو دھو لو، یعنی یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح سے انسانی جان کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت جو ہے وہ قرار دیا اور اس کے حفاظت کے بھی انتظامات کیے ہیں، اور دین میں کوئی سختی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں
کتاب کا کچھ علم دیا گیا تھا جس سے وہ گمراہی ہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ یہ کس لیے آیات کا مضمون جو ہے وہ باندھا گیا ہے کہ کئی لوگوں میں یعنی دین اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی الہامی مذہب تھے ان میں سے بنی اسرائیل تھے اور تورات تھی، تورات بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اصل تورات جو تھی نا 2-3 دفعہ گم ہو گئی تھی، اور پھر اس کے تراجم جو تھے نا، جو ترجمے تھے، پھر ان پر انحصار کیا گیا تھا۔ آج کل تورات اور انجیل جو ہے نا اس کے مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اس میں چینجنگ کر لی کافی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اور پھر اس کے باوجود جو دوسرے اہل کتاب ہیں حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ رائے حق سے بہک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا کافی ہونا صرف اسی صورت میں ہے جب ہم اچھے طریقے سے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ اگر ہم ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تو نہیں آئے گی نا۔ یہ تو ایک اختیاری عمل رکھا گیا، کوئی انسان اگر چاہتا ہے ہدایت کی راہ پر چلے اور وہ اس کی طلب رکھے، اس کی دعا بھی کرے اور پھر اس کے ساتھ عمل کی بھی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اور سب سے بہترین مددگار ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا یہودیوں کی جو ہے ایک اور بات ہے، ایک اور ان کا جرم ہے جس کو یہاں پر ذرا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمینا و اسینا و اسما غیر مسمعین، اور رائنا اس کے بجائے کہ اگر وہ سمینا و اطعنا و اسما و انظر نہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ اب ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے کے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ یہودیوں کی شرارتیں جو ہیں یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ یہ مجلس میں اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب یہودی آیا کرتے تھے تو یہ شرارتیں کرتے تھے اور تذلیل کی نعوذ باللہ کوشش کرتے تھے، اور ان کی اسی قسم کی 3 حرکتوں کا نا اسی طرح کی یہ ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے سمعنا کہتے، یعنی ہم نے سن لیا، مگر آہستہ سی آواز میں یا دل میں کہتے اصینا، یعنی ہم نہیں مانیں گے، ہم نافرمانی کریں گے، یہ کہہ دیتے تھے۔ یا اطعنا کے لفظ کو نا زبان موڑ کر یوں ادا کرتے تھے کہ اسینا ہی سمجھ آتا تھا، سننے والے کو یہی لگتا تھا جیسے اسینا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک اور جو بات، یہ پہلی بات ہوگی، پلیز کلاس اپنے مائک میوٹ رکھیے۔ اچھا، اب دوسری بات آ گئی اسما، یعنی اس کا مطلب ہے ہماری بات سنیں، یعنی جب کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی، کچھ پوچھنا ہوتا تو اسما کہتے کہتے وہ ساتھ ہی غیر مسمعی بھی کہہ دیتے، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ اور پھر کبھی یہ رائنا کہہ دیتے اور زبان کو موڑ کر رائنا کہہ دیتے، یعنی ہمارے چرواہے۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یعنی فی الواقعہ یہ جو نبی ہوتا نا تو اسے ہماری باتوں کی اطلاع ہو جاتی، یعنی ہم جو دل میں کینہ پروری رکھتے ہیں، جو حسد رکھتے ہیں اور جو الفاظ بدلتے ہیں، تو ان کو ضرور اطلاع ہو جاتی اگر یہ سچے نبی ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قرآن میں مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے جو ہے نا وہ آگاہ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں اس درجہ پختہ ہو چکے ہوں اور ہر دھرم بن گئے ہوں تو ان سے ایمان کی توقع بھی رکھنا جو ہے نا وہ بے سود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں
اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں اور تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی گئی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ دیکھیں یہاں پر یہودیوں کے جرائم جو ہے نا وہ اتنے شدید ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض تھا، اور پھر اس کی بجائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کو سچا نبی مانتے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بھی یعنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، حسد کا مظاہرہ کیا، اور ان سے یعنی بالکل ایمان نہیں لائے اور ان کو بلکہ جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں فرمایا کہ تمہارے جرائم اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ تمہیں بھی وہی سزا دی جانی چاہیے جو اصحاب سبت کو دی گئی تھی، یعنی تو تمہاری شکلیں یا تو مسخ کر دی جائیں، یا تمہارے چہرے جو ہیں ان کو پشتوں کی طرف موڑ دیا جائے، یا پھر تمہیں دوبارہ بندر بنا دیا جائے۔ لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی ذلت کے مسلط ہونے سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ کریں کہ احکام الہی کو ہم پس پشت ڈالیں اور اپنی خواہشات، جیسے یہودی جو تھے اپنی خواہشات کے غلام تھے، اپنے نفس کے غلام تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے۔ ہمیں یہاں پر ایک سبق دیکھیں پیاری بہنوں ہم سب کے لیے یہ بھی ہے ان آیات میں، کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرے گا، اپنی منمانیاں کرے گا، تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے آج جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہیں ان کا جائزہ لینا ہے، اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہے کہ کہاں کہاں ہم اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں، لیکن اگر غلطی ہم سے ہو چکی ہے، آج سے پہلے اگر ہم ایسا کچھ کر چکے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نیک اور صالح برگزیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنی یعنی زندگی ہے جو ہم نے گزاری ہے اس کا جائزہ لیں، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہم نے کی ہے تو ہم اس پہ تائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جن کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مستحق قرار دیا ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے نا، یہاں پر ذکر بے شک بنی اسرائیل کا ہے، اصحاب سبت کا ہے، لیکن بتانے کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے اس کو بتانے کا اور وحی میں اس کا ذکر کرنے کا، قرآن کا میں ذکر کرنے کا، کہ مسلمان جو ہیں وہ باز رہیں اور ایسے یعنی ایسی حرکتوں سے، ایسے جرائم سے، ایسے گناہوں سے بچے رہیں۔ پوری کوشش کیا کریں، میں بھی کوشش کرتی ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، نہ صرف خود کریں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اس میں یعنی ان کی بھی اس طرح سے کانٹ چھانٹ کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو وہ یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کا جو کام ہے وہ اس نے کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شرک جو ہے نا ناقابل معافی جرم ہے، اور یہاں پر شرک کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا دونوں ہی مشرک ہو چکے تھے، اگرچہ وہ دعوے تو توحید کے کرتے تھے لیکن ان کے عملوں میں شرک شامل تھا، اور جیسے آپ نے اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے گزشتہ صورتوں میں کہ جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت عزیر جو رضی اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو انہوں نے یعنی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا تھا، اور جو اس کے علاوہ عیسائی ہیں ان کے بارے میں تو آپ اور میں بڑے واضح انداز سے جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 خداؤں کا عقیدہ بنا رکھا ہے، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً شرک کا یہاں پر ذکر کیا۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے مگر اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ شرک خفی اور ظاہری دونوں طرح کے شرک جو ہے نا اس سے ہمیں بچنا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ باقی تمام گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس میں پورے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے حکموں کے عین مطابق زندگی گزارے۔ تو جن لوگوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے اور شرک نہیں کیا ہوگا ان کو اپنے گناہ کبیرہ کی سزا تو بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں میں اکثر آپ سے یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہم جو ہیں وہ آخرت کی کسی بھی سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ آج ہماری ایک منٹ میں اگر انگلی چل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور ہم بالکل لاچار اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کتنی دیدہ دلیری سے جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں کہ سزا بھگتنے کے بعد آخر کار تو مسلمان نے آخر کار تو کلمہ گو نے جنت میں چلے جانا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ دوزخ کی آگ، دوزخ کے عذاب جو ہیں، دوزخ کی ٹھنڈک جو ہے وہ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں جس کی بازگشت ہی اتنی بری ہے۔ تو پیاری بہنوں شرک جو ہے یہ بھی ایک شرک کی صورتحال ہے کہ ہم اپنے نفس کو بڑا بنا لیں اور اس کو فالو کریں اور اللہ کے احکامات کو نگلیکٹ کر دیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے۔ پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو لہٰذا آپ پوری کوشش کیجئے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں ان سے ہم بچیں اور صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سلسلے میں بڑا دین میں ہمارے پاس سہولت یہ ہے کہ جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی گناہ صغیرہ ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ جو ہے وہ ایک وضو سے دوسرے وضو تک یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور پھر اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک تمام گناہ جو صغیرہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ لیکن کبیرہ جو گناہ ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ 2 نفل ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، معافی طلب کی جائے اپنے گناہ کا ذکر کر کے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اعادہ کیا جائے کہ آئندہ ایسے گناہ نہیں کریں گے، اور پھر جو ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ کیونکہ خطا کار ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھولنے والا ہی پیدا کیا ہے، غلطی کرنے والا ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر ڈھٹائی اختیار کر لی جائے کہ نہیں میں ابھی تو یہ گناہ کر لیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو ایسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں۔ کوشش کی جائے کہ نہ ہی کوئی گناہ کیا جائے، اگر ہو جائے غلطی سے تو اللہ کی طرف فوراً رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں کہ
کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو اپنے پاکیزگی نفس کی شیخی بکھارتے ہیں؟ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ شیخی بکھارنا اور یہ کہنا میں اتنا نیک ہوں یا اس طرح سے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے منہ سے خود ہی یعنی اپنے آپ کو بڑا بنانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہاں پر بیان کرنے کی یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے نا، وہ اکثر شیخی میں آ کے نا یہ بات کہتے تھے، نحنو ابناء اللہ و حبہ، یعنی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اور چونکہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں، پاکیزہ نفوس ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور بڑے اچھے ہیں، ہم بڑا اعلیٰ ظرف ہیں اور اللہ کے بڑے نزدیک ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ انہوں نے جو کفارہ مسیح کا عقیدہ ان کا ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن پر تمام عیسائیوں کے گناہ اٹھا لیے ہیں اور وصولی پر چڑھ گئے ہیں، اب امت پاک ہو گئی اور ان کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سستی نجات کے عقیدے جو ہے نا وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہر نفس کا جو عمل ہے نا وہ خود اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہی ہے کہ دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہ گار ہونے پر کافی ہے، یعنی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی نافرمانیوں سے بچائے، شیخی خوری سے بچائے۔ جتنی بھی آج اخلاقی بیماریوں کی آج کے لیسن میں سبق میں ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو نجات دے، جس میں بخل بھی شامل ہے، شیخی بکھارنا بھی، تکبر بھی، ریاکاری بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پیاری سسٹر، آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 50 تک جو ہے وہ اپنا لیسن سنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ان آیات میں سے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔